अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी पीएमएलएन के मंशूर पे। आज जो जारी हुआ उसकी तकरीब का अहवाल आपको बताते हैं और थोड़ा बहुत कुछ उसके कंटेंट पे तफसील से मैंने अभी पढ़ा नहीं, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने देखी हैं, पोस्ट भी की हैं, उन पर ज़रूर बात करते हैं। अ, सुबह 11:30 बजे का वक्त था मॉडल टाउन। मैं पहुँच गया था टाइम पे। ऊपर जब गए तो एक वो जो हॉल है जहाँ पे वो सारी तकरीब का एहतमाम था, उसके साथ ही सामने एक रूम है जहाँ वो मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ एहसन इकबाल साहब तशरीफ़ फरमा थे, परवेज़ रशीद साहब तशरीफ़ फरमा थे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा थीं। वहीं मैं बैठ गया, गपशप होती रही। थोड़ी देर में हुज़ैफ़ा रहमान भी आ गए, फिर इरफ़ान सिद्दीक़ी भी आ गए। तो बस वो गपशप लाइट गपशप में होती रही। फिर थोड़ी देर बाद राव तहसीन साहब तशरीफ़ ले आए। वो डॉन लीग्स वाले पीआईओ जो थे। उन्होंने आके कहा कि आ जाएँ भई, मतलब तकरीब थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। तो वहाँ गया, हॉल में जब गए तो बड़े अच्छे दोस्तों से मुलाकात हुई, सीनियर से मुलाकात हुई। अ, इफ्तिखार अहमद साहब तशरीफ़ फरमा थे, हफ़ीज़ुल अनाई साहब तशरीफ़ फरमा थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब तशरीफ़ बड़ी मोहब्बत से मिले। उसके बाद फिर और दोस्त शहबाज़ मियाँ वग़ैरह। मैं पीछे हमारा लंदन का शहज़ादा कौसर काज़मी, वो अ, पूरी गज-वज के बैठे हुए थे। फिर मैं पीछे इमरान शफ़कत साहब के साथ जाके बैठ गया। तो उसके बाद फिर तकरीब शुरू हुई, उसमें मुख्तलिफ़ उन्होंने अपने सॉन्ग्स प्ले किए, कुछ प्रेज़ेंटेशन दी, लेकिन उसमें जो सबसे अच्छा मुझे लगी बात, वो उनका एक गाना था जो पार्टी सॉन्ग उन्होंने अपना बनाया नवाज़ शरीफ की स्ट्रगल पे, और बहुत अपबीट और बड़ा मज़ेदार गाना है। मतलब मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि ये पीएमएलएन का सोशल मीडिया का टीम इतना अच्छा गाना बना सकती है, लेकिन वो बहुत अच्छा गाना था। वो अब रिलीज़ भी हो जाएगा, आप सुन भी लेंगे। वो उस स्ट्रगल की दास्तान है। इट वाज़ विजुअली भी बहुत अच्छा बना हुआ है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, गाना भी बहुत अच्छा है। उसके बाद खैर फिर गुफ्तगू शुरू हो गई। एहसन इकबाल कंडक्ट कर रहे थे और जिसके बाद फिर इरफ़ान सिद्दीक़ी ने बात की, फिर शहबाज शरीफ साहब ने बात की, फिर नवाज़ शरीफ साहब ने बात की। और उनकी तकरीर के दौरान या गुफ्तगू के दौरान ही मरीम नवाज़ साहिबा बात नहीं कर सकीं, क्योंकि उनकी मियाँ साहब की तकरीर के दौरान ही उन्होंने एबटाबाद जाना था, तो उनका जलसे का टाइम हो गया। तो वो फिर हाज़रीन जितने भी थे, मीडिया बैठा हुआ था, उनसे फिर वो यानी माज़रत करके वजह बता के कि उन्होंने एबटाबाद जाना, अपने वालिद से इजाज़त लेके वो चली गई थी। तो मियाँ साहब ने खैर गुफ्तगू जारी रखी और जिस तरह के आम तौर पे जब भी वो लाइट गपशप करते हैं, तो दिल की बातें जब वो करते हैं तो वो दिल में ही उतरती हैं। बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की, कुछ गिले-शिकवे किए, कुछ अफ़सोस का इज़हार किया कि मुल्क के साथ जो हो गया बिला वजह, ये ज़रूरत क्या थी करने की। और वो सारी गुफ्तगू कंटेंट तो आप जानती हैं, दोहराने का फ़ायदा नहीं। लेकिन गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही। कई दफ़ा तालियाँ बजीं तकरीब में। और उसके बाद लतीफ़ा ये हुआ कि जब ये ख़त्म हुई तकरीब, तो उसके बाद फिर खाने के का इंतज़ाम था। वो नीचे, अब जो मेन बिल्डिंग है उसके पीछे लॉन्स हैं। बहुत बड़े लॉन्स नहीं, यानी नॉर्मल लॉन्स हैं, और लॉन्स के साथ फिर पीछे 2 घर और हैं। ये असल में पहले इनकी रिहाइश का, यानी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इस तरफ वाले लेफ्ट वाले घर में रहते थे, राइट पे जो घर है वहाँ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब रहा करते थे। अब तो घर शिफ्ट हो गए, तो ये वाला अब दफ़्तर बन गया है। तो खाने का जो इंतज़ाम था वो पीछे लॉन में इंतज़ाम हुआ था। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब निकलने लगा, यानी वहाँ से जब सब हुआ, दावत हुई कि आएँ चलें, तो मुझे वो जिस टीवी के लिए मैं काम करता हूँ, वहाँ से फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा जी कि वो जो रूटीन होती है कि आप बताइए वहाँ पे मंशूर पे क्या कहना है। तो मैं ज़ाहिर है फ़ोन पे लग गया, ड्यूटी कर रहा था। वो फ़ोन कॉल ख़त्म हुई तो उधर इरफ़ान सिद्दीक़ी भी मैंने देखा कि वो भी फ़ोन पे लगे हुए थे। 2 और दोस्त भी थे जिनको आए हुए थे मुख्तलिफ़ चैनल से फ़ोन। तो हम लोग जब यानी वहाँ पहुँचे तो उस वक़्त तक मियाँ साहब अपने बाकी यानी अहबाब के साथ वो अंदर तशरीफ़ ले जा चुके थे और वहाँ पे कोई गड़बड़ हो चुकी थी। गड़बड़ ये हो चुकी थी कि वो जो बाहर खाने का इंतज़ाम था, मेरा ख़्याल है कि या तो इंतज़ाम ये था कि मियाँ साहब ने सबके साथ ही बाहर बैठ के ही सबने खाना खाना है, वो आखिरी लम्हे चेंज हुआ। या फिर ये कि कोई लिस्ट बनी होगी कि कुछ बाहर बैठेंगे, कुछ अंदर बैठेंगे, वो मेरी समझ से बाहर है। मुझे उसकी तफ़सील नहीं मालूम। लेकिन हुआ ये कि जब वहाँ गए तो वो जो उसका जो यानी जो डोर था, यानी जो वुडन डोर है, यानी घर के अंदर दाखिल होने का, लॉन से इधर, तो वहाँ गार्ड खड़े हुए थे और रश लगा हुआ था बाहर, और लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। यानी अंदर की जो कैपेसिटी वो कम थी, लोग ज़्यादा थे। तो वो अंदर जब भर गया तो ज़ाहिर है कि बंद हो गया। अब वो दरवाज़ा बंद, अब वो हजूम में था। तो मैं जब वहाँ पहुँचा, तो अब मैं खड़ा सोच रहा हूँ कि मैं, यानी तो मेरे साथ एक और मेरे कलीग थे, शहबाज़ मियाँ। तो दरवाज़ा खुलता था, यानी हो ये रहा था, ये थोड़ा-सा, यानी मेरे से आगे एक साहब थे, उन्होंने वो ऐसे नॉक किया वो गार्ड ने, तो वो दरवाज़ा खुलता था अंदर से, कोई किसी की तरफ इशारा करता तो उसको आने दो, तो वो अंदर।
تو اتنے میں عظما آئیں اور عظما نے آ کے وہ دروازہ کھولے. اب اللہ جانے کہ اس کی نظر شہباز میاں پہ پڑی، مجھ پہ نہیں پڑی یا کیا ہوا. اس نے گارڈ کو کہا ان کو کر دو. اس کے بعد ایک دم وہ اندر چلی گئی. میں آکا بکا کھڑا رہ گیا. اس نے شہباز میاں کو لے کے اندر. میں نے سوچا کہ میں باہر چلتا واپس جاتا ہوں، کیا کروں. تو واپس جانے لگا تو عرفان صدیقی آ رہے تھے. انہوں نے عرفان صدیقی کو بھی روک لیا. اب وہ کھڑا ہے کو بھائی اندر تو جانے دو. تو میں نے پھر اپنے واپسی کا ارادہ کینسل کیا. میں نے کہا میں بھی ذرا دیکھوں کیا. اتنے میں ساکھدار آئے اور انہوں نے ساکھدار کو بھی روک لیا. پھر وہ تھوڑی دیر بعد گارڈ کی نظر پڑی. اس نے کہا نہیں خیر. پھر وہ خیر ڈور کھلا، خیر وہ اندر گئے. پھر وہ یعنی اسحاق ڈار تو چلے گئے. پھر وہ آئی اپنا انوش رحمان. وہ جب آئی تو اس نے آ کے پھر دیکھا عرفان صدیقی کھڑے ہوئے اور وہ انیک کھڑا. تو اس نے پھر آ کے شی پولڈ اس آؤٹ، مطلب ہے کائنڈلی کراؤڈ سے نکال کے اندر کیا. پھر دروازے میں یہ لطیفہ ہوا ایک، یوں کہیے کہ ایک مطلب اس کو بدنظمی کہہ لیجیے، جو بھی کہہ لیجیے. اچھا جب اندر گئے تو لیفٹ پہ وہ جو روم ہے وہ ظاہر اوور کراؤڈڈ ہو آلریڈی تھا. تو سب بیٹھے ہوئے تھے. میاں صاحب ظاہر ہے کہ چونکہ پہلے کے پہنچے ہوئے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے. وہ جو ان کی عادت ہے اس طرح سے لائٹ گپ شپ سب سے لگا رہے تھے. لوگ سوال پوچھ رہے تھے. ظاہر ہے سالوں بعد بہت سے لوگ ملے. تو اس کے بعد پھر وہاں پہ گپ شپ چلتی رہی. جس کے بعد پھر وہ آئے بس ان سے آپ یوں کہیے کہ سلام دعا ہوئی، تھوڑی بہت گپ شپ ہوئی. ملاقات تو نہیں خیر کہہ سکتے، وہ جو کھڑے ہوئے گپ شپ ایک رسمی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. تو رضوان رضی بھی ادھر سامنے کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو پھر بتایا، میں نے کہا جن کو گڑ پہنچ گیا ہے. تو گڑ والی کہانی آپ کو علم میں ہے نا. رضوان رضی نے ایک پوسٹ کیا کہ دکھ کا اظہار کیا، یہ پرسوں کی غالباً بات ہے، کہ پنجاب میں دیسی گڑ نہیں ملتا، خالص گڑ نہیں ملتا. تو مریم نواز نے ان کا وہ سلیکٹ کر کے ٹویٹ تو آگے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں دادا جی آپ کو میں رائے ونڈ کا، وہ رضوان دادا ان کا وہ ہے جس نام سے جانے جاتے ہیں، تخلص کہہ لیجئے. تو تخلص تو ویسے شاعروں کے ہوتے ہیں لیکن نام کہہ لیجئے بس. تو اس کے بعد مریم نواز نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو رائے ونڈ کا گڑ بھجواتی ہوں. تو بھجوا دیا تھا انہوں نے. تو اس کا گڑ کا بڑا چرچا ہے رضوان دادا کو آج کل، جو ہے وہ چھیڑخانی ان کے ساتھ بہت ہو رہی ہے کہ گڑ 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 پہنچا ہے رائے ونڈ سے. تو وہ میں نے میاں صاحب کو بھی کہا. خیر وہ ایک ہنسی مذاق ہوا. تو وہاں سے خیر نکلے. اس کے بعد بس مطلب یہ تقریب تھی. اچھا رہا. وہ جو ہے عظما بعد میں مجھے ملی. میں نے کہا عظما مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. تو اس نے، عظما واحدہ پہ میری کلاس فیلو رہی ہے، کوئی 25-27 سال سے ہماری دوستی کہہ لیجیے، واقفیت کہہ لیجیے، دوستی کہہ لیجیے زیادہ اچھا لفظ ہے. تو وہ پھر صفائی دینے لگی. اس نے کہا نہیں میرا وہ بالکل نہیں تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں تھا تمہیں، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر لیکن پھر جب میرے سامنے اس نے 5-6-10 مطلب بہت سارے جرنلسٹ کے ساتھ اس نے پھر سوری 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 جس طرح سے کر رہی تھی. اور ادھر سے انوشے بھی بہت اچھا. انوشے نے مطلب ہے کہ جب وہ خیر شی پولڈ اس آؤٹ تو اندر جتنی دیر بھی ہم رہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انوشے نے پھر بہت خیال رکھا، بہت دھیان رکھا. مستقل وہ آ کے پوچھتی رہیں سب سے، مجھ سے بھی خیر سب سے بھی، کہ مطلب ہے بہت بہت لک آفٹر کیا کہ کوئی چیز چاہیے مطلب ہے. اور بہت ایکسپلین بھی کرتی رہی. ہر کسی کو پھر انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ اس طرح ہو گیا تھا، پلان اس طرح نہیں تھا، این لاسٹ مومنٹ پہ چینج ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہی ہوتا ہے بیسیکلی کہ یہ اس میں یعنی کوئی بد نظمی ہو جانا یا پروگرام کا تبدیل ہو جانا یہ اصل میں ایشو نہیں ہوتا. بات یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کی وہ ذمہ داری ہے وہ اسے کتنی دیانتداری سے وہ سوری فیل کر رہے تھے اور یعنی اس کی یعنی ایکسپلین کر رہے تھے بار بار مختلف لوگوں کو جا کے، انوشا رحمان بھی اور عظما بھی. تو اچھی بات ہے. بہرحال اس طرح کی پریکٹس آہستہ آہستہ پرفیکٹ ہوتی ہے. اچھا جی اب منشور کی میں 2 باتوں پہ آتا ہوں. ایک تو ہے سرکاری اسکولوں میں مفت کھانا، معیاری اور مفت کھانا سرکاری اسکولوں میں. یہ منشور میں ہے جی. یہ دعا ہم سب کو کرنی چاہیے. یہ ہے اصل مسئلہ. اصل مسئلہ یہ جو عوام کے اصل مسائل ہیں ان میں یہ ایک بہت بڑا مرکزی. بہت سے بچے سرکاری اسکولوں میں اس لیے واپس چلے جائیں گے کہ ان کے ماں باپ مزدوری سے ہٹا کے بھیجیں گے کہ یہ ایک وقت کا کھانا تو کھائے گا. بے شمار بچے ایسے ہیں جو فاقے کرتے ہوں گے، بھوکے آتے ہوں گے، مطلب جن کی ماؤں کو مطلب ہے ان کا ایک بجٹ کام ہو جائے گا جو لنچ دے کے گھر سے بھیجتی ہیں یا خود لے کر آتی ہیں یا کسی کے ہاتھ، مطلب یا وہ بچہ باہر سے کھائے گا یا وہ بچہ گھر میں آ کے کھائے گا. تو وہاں پہ بھی یہ کمی. تو بچوں کو یہ بہت ہی مطلب مبارک بات ہے کہ ان کو سرکاری اسکولوں میں معیاری کھانا ملنا چاہیے. اور اس کے ساتھ معیشت کا پورا ایک پہیہ جڑا ہوا ہے. یہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ بچوں کو کھانا مل رہا ہے. وہ کھانے میں جو دال ملے گی، جو چاول ملیں گے، جو سبزی ملے گی، جو گندم ہوگی، وہ جو آٹا ہے وہ کہیں سے کسی سے خریدا جائے گا نا. وہ کسی کا بکے گا، کسی کی سبزی بکے گی، کسی کی چاول بکے گا، کسی کا آٹا بکے گا. کوئی ٹرانسپورٹ انوالو ہوگی، کوئی ٹرانسپورٹ والا کوئی اس میں انوالو ہوگا. وہ تمام لوگ جنہوں نے آرڈرز پلیس کرنے ہوں گے، جنہوں نے وہ سپلائی یعنی تیار کر کے سپلائی کرنا ہوگا. تو پورا ایک چین چلے گا. پنجاب کے تمام سرکاری اسکولوں میں ہر بچے کو
جو کھانا کھلانا ہے یہ کوئی ایسی چھوٹی بات نہیں ہے، پھر آگے اللہ کرے یہ پورے ملک میں پھیل جائے، اور اگر یہ پورے ملک میں پھیلے گا تو اس کے ساتھ معیشت کا پورا ایک ویل ہے جو رول اوور ہو جائے گا۔ یہ بہت مبارک، بہت اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات ہے جی لوکل گورنمنٹ، ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ، مقامی حکومت، اور ایسی مقامی حکومت جو فائنینشلی اپنے علاقے میں ریونیو کلیکٹ کرنے کی مجاز ہو، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ یعنی صوبائی مرکز کی بالکل 18ویں ترمیم کے بعد یعنی وہ پیسہ صوبائی حکومت کے پاس آتا ہے۔ صوبائی حکومت کی بنیادی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے کہ وہ ضلعی حکومتوں کو فنڈز جو اس کے پاس موجود ہیں وہ فنڈز ٹرانسفر کرے نیچے، لیکن اس میں جو کمی رہ جائے وہ ضلعی حکومت اپنے علاقے سے ریونیو کلیکٹ کرنے کی مجاز ہو، ٹیکس اگر وہ لے کے۔ مطلب آپ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، پارکنگ ہے، بیسک بالکل مثال ہے۔ اب اگر لاہور میں رہتا ہوں تو اس کی پارکنگ کا جو ٹھیکہ ہے وہ ایل ڈی اے کو جاتا ہے۔ اگر وہ مقامی حکومت ہوگی تو وہ اپنے پارکنگ ایریاز بنائے گی، اور وہاں پہ جو پارکنگ ہے وہ پارکنگ کا پیسہ لوکل گورنمنٹ کو جائے گا۔ جب وہ لوکل گورنمنٹ کو جائے گا تو وہ صرف اپنے علاقے کی بہبود پر خرچ ہوگا، اپنے ایریے کے وہ اچھے مزید پارکنگ سلاٹس بنائیں گے، ایریاز بنائیں گے۔ ایل ڈی کے پاس تو پورا لاہور، وہ اس کو کیا مطلب ہے، دلچسپی ہو سکتی ہے۔ تو ضلعی حکومتیں، اچھا دوسرے شہروں میں مثال کے طور پہ فیصل آباد یا دور ملتان چلے جائیں، جھنگ چلے جائیں، بہاولپور چلے جائیں، وہاں کا جو سرکاری اسکول ہے سیکٹری ایجوکیشن یہاں لاہور میں بیٹھا ہے۔ تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا، یعنی اس طریقہ کار میں ہی خرابی ہے۔ اس کو آپ نظام کو ٹھیک کرنے سے بہتر ہے کہ نظام کو بدل لیں۔ یہ ٹھیک، لوکل گورنمنٹ مضبوط ہوگی اور مقامی انتظامیہ مقامی حکومت کے زیر اثر ہو۔ یہ جو بیوروکریسی کا ایک جال ہے، اس کا جو قبضہ ہے، یہ جو اپنے اصل فرائض اور ڈیوٹی سے ہٹ کے مافیا کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، کر چکے ہوئے ہیں بلکہ، تو یہ جو سرکاری انتظامیہ جو کہ اپنے عوامی خدمت کے بجائے مافیا کی شکل اختیار کر چکی ہے، اس کا توڑ، سب سے افیکٹو توڑ مضبوط مقامی حکومتیں۔ مضبوط مقامی حکومت ہوگی تو ہم ایک بہت یعنی اچھا پھر یہ جو انسانی المیے ہوتے ہیں، یہ سڑکوں پہ سوئے ہوئے لوگ، یہ بھیک مانگتے ہوئے بچے، یہ راستوں میں گلیوں میں یہ غلاظت اور کوڑے کے ڈھیر، یہ خراب گٹر، یہ بارش کے پانی، یہ سڑکوں پہ کھڈے، یہ جو پارک میں گھاس نہیں ہے، مٹی، اڑتی ہوئی خاک، اچھا پھر یہ اس کے بعد گلیوں میں ناجائز قبضے، یہ جو اپنے گھر کے آگے بڑھائے ہوتے ہیں، وہ گراج کی شکل میں آدھی آدھی گلی پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، یہ مقامی حکومتیں ہوں گی تو یہ والی جو برائیاں ہیں، عورتوں پہ تشدد ہو رہا ہے، مطلب ہے مظلوموں کو، بہن ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی پاگل آدمی ہے، جنونی ہے، کوئی نشئی ہے، کوئی جواری ہے، کوئی کرمنل ہے، اس نے اپنے گھر میں بچوں کو مارتا ہے، عورتوں کو مارتا ہے، یہ والے جو انسانی ان گنت المیے ہیں، ان سب کا بہترین علاج مضبوط مقامی حکومت ہے۔ مقامی سطح پر گلی اور محلے کی حکومت کا مطلب ہے مقامی سطح میں گلی اور محلوں میں ڈسپینسریز ہوں گی، کوئی زچہ بچہ کے معاملات ہوں گے، یہ جو جن بچوں کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی پناہ گاہ ہوگی، ان کے لیے لنگر خانے ہوں گے، مطلب ہے کوئی شکایت سینٹر ہوگا جہاں پہ آ کے یعنی کوئی مظلوم عورت بچہ فریاد لے کے جا سکے گا۔ تو مقامی حکومت اگر مضبوط ہوگی تو گلی محلے میں یعنی یہ مسائل حل ہوں گے۔ دور دور جانے کیونکہ آدھا تو بندہ مر جاتا ہے اسی عذاب میں کہ اس کی حکومت ہی اس سے سینکڑوں میل دور بیٹھی ہے، یا پھر وہ اتنا کمپلیکیٹڈ نظام ہے کہ وکیل بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ عدالتوں میں جو حال ہے وہ سب کے سامنے۔ تو لوکل گورنمنٹ ان گنت مسائل کا علاج ہے، حل ہے۔ مقامی اسکول سرکاری اچھے ہوں گے۔ اب یہ جو سرکاری اسکولوں میں کھانا پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اگر یہ مقامی حکومتوں کے حوالے کر دی جائے گی، اوپر سے آپ چیک رکھیں ٹھیک ہے، لیکن مقامی حکومتیں انشور کریں گی کیونکہ ان کے اپنے بچے وہ کھانا کھا رہے ہیں کہ اس کھانے کی کوالٹی اچھی ہو، بجائے یہ کہ لاہور میں بیٹھا ہے ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ بھاولپور کا کھانا اچھا ہے یا نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں چلتا۔ اچھا جی، تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔